اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه सर्वदा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बेटा, बात चल रही थी अता और क़ज़ा की मिसालें जो हुकूक़ लिबास में हों। क़ज़ा की मिसालों को पढ़ लिया था आप लोगों ने, अब चलिए क़ज़ा की मिसालों को पढ़ते हैं। कहते हैं वज़िमानुल ग़स्बि क़ज़ाउन बिमिस्लिन माक़ूलिन वज़िमानुन नफ्सि वल अतराफ़ि बिल माली क़ज़ाउन बिमिस्लिन गैरि माक़ूलिन। क़ज़ा की दो सूरतें पढ़ी थी आपने, क़ज़ा माक़ूल बिमिस्ल माक़ूल और क़ज़ा बिमिस्ल गैर माक़ूल, है ना। ऐसी चीज़ के ज़रिए से अदा करना जो अक़लन सही हो, अक़लन दुरुस्त लगती हो, माक़ूल हो, जैसे कि नमाज की क़ज़ा नमाज से, और बिमिस्ल गैर माक़ूल ऐसी क़ज़ा ऐसी चीज़ के ज़रिए से जो गैर माक़ूल हो, उसका मिसल हो लेकिन गैर माक़ूल हो। उसकी मिसाल दिए थे जैसे कि रोज़े की क़ज़ा फ़िदिये के ज़रिए से, है ना। फरमाते हैं कि गसब का ज़िमान जो है ये क़ज़ा है, ऐसी क़ज़ा है जो बेमिस्ल माक़ूल है। इसके अंदर दो सूरतें निकलेंगी बेटा। आप लोगों को मालूम है कि एक होता है मिस्ल सूरी और एक होता है मिस्ल मानवी। इसको आप लोगों ने उसूल शाशी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। उसूल शाशी के अंदर आपने ये बात पढ़ी है कि मिस्ल सूरी और मिस्ल मानवी ये होता क्या है। मिस्ल सूरी का मतलब होता है कि एक शय दूसरी शय से सूरत के एतबार से मुमासिल हो। जैसे कि किसी इंसान ने किसी की गेहूं को गस्ब कर लिया, ठीक है। मान लो 10 किलो गेहूं को गस्ब कर लिया, अब उस 10 किलो गेहूं का आटा बना दिया, खा गया, किसी को दे दिया, कुछ भी कर दिया। अब जब उसको वापस करने की बात आई तो उसने दूसरी 10 किलो गेहूं को खरीदा और खरीद करके उसके हाथ में दे दिया, तो ये क्या है, मिस्ल सूरी है बेटा। सुन मेरी बात। और मान लो कि किसी ने किसी की बकरी को जो है हलाक कर दिया, तो अब बकरी का तावन जो है वो कीमत के जरिए से दे रहा है। मान लो बकरी 10,000 रुपए की थी तो 10,000 रुपया दे रहा है, तो ये मिस्ल सूरी नहीं है बल्कि ये मिस्ल मानवी है। तो मिस्ल इस वजह से है कि उसकी कीमत है वो, चाहे 10,000 की बकरी लें चाहे 10,000 रुपये लें, दोनों क्या है, बराबर हैं। अगरचे सूरत के एतबार से क्या है, मुमासलत पाई नहीं जाती। तो मेरी बात, तो क़ज़ा जो है मिस्ल के जरिए से अदा करना। अब मिस्ल जो है या तो मिस्ल सूरी होगा, ऐसी चीजों में जो मिस्ली जो क्या है मिस्ली हो, मिस्ली अशया जिनको कहते हैं, है ना, जैसे कि गेहूं है, चावल है ना, धान है, अनाज है, शक्कर है, ये सब के सब क्या है जिनका मिस्ल मौजूद होता है। और दूसरी चीज मिस्ल मानवी, जिनका मिस्ल मौजूद नहीं होता, जैसे कि जानवर होते हैं, किसी के भी जानवर को हलाक कर दिया तो अब एक जानवर दूसरे जानवर की तरह नहीं होता। जैसे कि एक बकरी को हलाक कर दिया तो उसके मिस्ल दूसरी बकरी नहीं हो सकती है, क्योंकि बकरियां मोटी पतली होती हैं, किसी का गोश्त लजीज होता है, किसी का कम होता है, किसी की हड्डियां मजबूत होती हैं, किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं, अलग अलग सूरतें है ना पाई जाती हैं। तो उसको मिस्ल के जरिए से उसका इहाता करना मुमकिन नहीं है। मेरी बात, तो बहरहाल वो मिस्ल मानवी होता है। या फिर वो चीजें जो मौसमी हो, मौसम के एतबार से आते हों, सीजन के एतबार से आते हों। और मान लो जैसे कि मान लो आम होता है, आम का एक सीजन होता है, अभी आप जाकर के ढूंढोगे तो आम नहीं। अब मान लो किसी ने किसी के आम को गस्ब कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हलाक कर दिया। अब जब आम देने की बात आई तो देखा कि सीजन में आम है ही नहीं, मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है, तब क्या करेंगे, आम की कीमत ही तो दिलवाएंगे ना। तब ये जो कीमत है ये मिस्ल तो है लेकिन मिस्ल सूरी नहीं है बल्कि मिस्ल मानवी है। तो बहरहाल अक्ल भी उसको मानती है कि चलो ठीक है वो नहीं तो उसकी कीमत सही, तो ये क़ज़ा है। फरमाते हैं वज़िमानुल ग़स्बि क़ज़ाउन बिमिस्ल माक़ूलिन, और ग़स्ब का ज़िमान ऐसी क़ज़ा है जो माक़ूल के जरिए से, मिस्ल माक़ूल के जरिए से है। ठीक है, अब इसके अंदर दो सूरतें आ जाएंगी, मिस्ल सूरी और मिस्ल मानवी। दोनों क्या है, मिस्ल माक़ूल है, क्योंकि अक्ल में वो चीजें मिस्ल होती हैं, बराबर अक्ल में समझ में आती, ठीक है। कहते वज़िमानु नफ्सी वल अतराफी बिल माली क़ज़ाउन बिमिस्लिन गैर माक़ूल। इसी तरह से नफ्स का ज़िमान, जान का ज़िमान या आज़ा का ज़िमान माल के जरिए से, ये ऐसी क़ज़ा है जो गैर माक़ूल है, मिस्ल गैर माक़ूल। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान जो है तीर से निशान लगा रहा था जानवर को, शिकार को, गलती से वो तीर लग गया किसी इंसान को और वो इंसान हलाक हो गया। तो मेरी बात, तो ऐसी सूरत में उसको क़िसास तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि क़िसासन जो है, क़िसास जो है जुल्मन कत्ल करने पर होता है। अब यहाँ पर गलती से कत्ल हुआ है तो ऐसी सूरत में जो है दियत लाजिम होती है। क्या लाजिम होती है,
دیت لازم ہوتی ہے. اسی طرح سے مان لو کہ کوئی شکار کر رہا تھا کہیں اور کسی اور کو غلطی سے آنکھ پر لگ گیا, آنکھ پھوٹ گئی, کان پر لگ گیا, کان کٹ گیا, اس طرح سے کوئی زخمی ہو گیا, تب اس کے لیے بھی مال جو ہے وہ دلایا جاتا ہے اس کا مثل قرار دے کر کے. تو یہ ایسی قضا ہے, قضا جو ہے ایسی مثل ہے جو غیر معقول ہے. سمجھ میری بات؟ کیونکہ انسانی جان اور روپیہ پیسہ, دیت کا جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں. سمجھ میری بات؟ کیونکہ جان جو ہوتی ہے وہ مالک ہوتی ہے اور پیسہ جو ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے, تو دونوں کے درمیان میں کوئی مماثلت نہیں ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے باوجود اس کے اس کو مماثل قرار دیا تاکہ بھئی انسانی جان جو ہے ایسے ہی بغیر کسی عوض کے جانا لازم نہ آئے. تو غلطی سے جان چلی گئی ہے تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتو, اور اس کے لیے جو ہے دیت کو لازم قرار دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی انسان کو مار ڈالا, تب اس انسان کی جگہ پر وہ جو روپیہ پیسہ دیت کے طور پر دے گا, تو یہ کیا ہے, اس کی قضا ہے, لیکن ایسے مثل کے ذریعے سے ہے جو معقول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانی جان اور روپیہ پیسہ میں کوئی مثل مماثلت نہیں پائی جاتی ہے. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ تو اطراف سے مراد کیا ہے؟ بدن انسانی, اعضاء انسانی, جیسے کہ کان, ناک ہے, زبان ہے, ہاتھ پیر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں جان کا ضمان اور اعضاء انسانی کا ضمان مال کے ذریعے سے یہ ایسی قضا ہے جو بے مثل غیر معقول ہے, یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. مثالیں سمجھ میں آئی جی یہاں پر جان لوگ؟ بے مثل معقول اور بے مثل غیر معقول دونوں بات سمجھ میں آئی جی حضرت غیر معقول کا غیر معقول بیٹا, جیسے کسی انسان نے غلطی سے کسی کو مار ڈالا, کسی انسان کو, جیسے ہم نے مثال بتائی نا آپ کو, نشان لگایا تھا شکار پر اور غلطی سے لگ گیا انسان کو, تو ایسی صورت میں کیا ہے, اس کے اوپر دیت لازم ہوتی ہے. نفس انسانی کے عوض میں کیا ہے, وہ جان جو چلی گئی اس کے عوض میں دیت لازم ہوتی ہے. دیت کی رقم جو ہے وہ ان کے ورثہ کے حوالے کرے گا. تو یہ جو دیت ہے اس کو مماثل قرار دیا گیا ہے انسانی جان کے, جبکہ انسانی جان اور دیت کے روپیوں میں کوئی مماثلت نہیں. روپیہ پیسہ جو ہے مملوک چیز ہے, ان کو خرچ کیا جاتا ہے. انسانی جان جو ہے وہ مالک ہوتی ہے, وہ خرچ کرنے والی ہوتی ہے. دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں. لیکن شریعت اسلامیہ نے بھائی کہ ایک انسانی جان ایسے ہی بیکار ضائع نہ ہو, اس وجہ سے کیا ہے اس کو مماثل قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. جی حضرت. اب قضا شبیہ بالادا, ایسی قضا جو ادا کے مشابہ ہو, اس کی مثال دیں. نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر میں کیا باندھا؟ بس کہا کہ غلام دوں گا, کوئی تعین نہیں کی کہ فلاں کا غلام, اتنے روپے کا غلام, کچھ بھی تعین نہیں کی. بس کہا کہ ایک غلام کے عوض میں نکاح کرتا ہوں. نکاح کر لیا. اب نکاح کرنے کے بعد جو ہے ایک مناسب غلام کی قیمت جو ہے سپرد کر رہا ہے. سمجھ میری بات؟ تو یہ جو ہے ایسی قضا ہے جو شبیہ بالادا ہے بیٹا. سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیے کہ اس طرح سے جب کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو اس میں شریعت جو ہے درمیانہ روی کا حکم دیتی ہے. سمجھ میری بات؟ درمیانہ روی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ درمیانہ روی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوسط طور پر چیز لازم ہوتی ہے. کیونکہ مثلا مان لو جیسے کہ مہر کے طور پر اگر ایک غلام پر نکاح کیا تو عورت چاہے گی کہ ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا غلام جو ہے لے, مرد چاہے گا کہ ایک دم لو کوالٹی کا دو, کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ سوچتا ہے نا. تو شریعت نے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ بھائی نہ ان کا نہ ان کا, درمیانی چال چلو, جو متوسط ہے اس کو دے دو. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے پہلے. اب یہاں پر مسئلہ سمجھیے, یہ مسئلہ کیا ہے. ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا عبدن بغیر عینہ, غیر متعینہ غلام پر. کہا کہ غلام کو مہر میں دوں گا. اب غلام کی تعین نہیں کیا کہ کون سا غلام. جیسے مان لو کہ تعین کر دیا کہ ہاں یہ غلام جو ہے اس غلام کے عوض میں کرتا ہوں, تو پھر وہ کیا ہے, اسی غلام کو سپرد کرنا لازم ہو جائے گا. سمجھ میری بات؟ اور اگر اس غلام کو نہیں سپرد کیا, اس کی قیمت دے رہا ہے, تو پھر وہ قضا ہو جائے گا, ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو غیر متعینہ غلام کے عوض میں نکاح کیا, اور پھر نکاح کرنے کے بعد میں ایک متوسط غلام کی قیمت, جیسے مان لو کہ عمومی طور پر بازار میں
10,000 سے غلاموں کی شروعات ہوتی ہے اور 20,000 تک پائے جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ 15,000 کا غلام دے گا. درمیانی غلام کتنے کا ہوا؟ 15,000. 15,000 روپے اب اس نے کیا کر دیا؟ 15,000 روپے جو قیمت ہے وہ لا کر کے بیوی کے حوالے کر دے رہا ہے. تو یہ ایسی قضا ہے جو شبیہ بالادا ہے بیٹا، یعنی ایسی قضا جو ادا کے مشابہ ہے. قضا کیوں ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ بھئی غلام دینے کی بات ہوئی تھی اور اس نے غلام نہیں دیا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ غلام کی قیمت دے رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ قضا ہے نا. لیکن شبیہ بالادا ہے. شبیہ بالادا کیوں ہے بھائی؟ کہتے ہیں شبیہ بالادا اس وجہ سے ہے کہ جب اس نے غیر متعینہ طور پر غلام کہا ہے نا تو اوسط درجے کا غلام لازم ہوا. اور اوسط درجے کے غلام کی تعین کس کے ذریعے سے ہوگی؟ درمیانی غلام جو ہے اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ قیمت ہی کے ذریعے سے تو ہوگا نا. اندازہ آپ جو ہے سامان خریدنے گئی، آپ کو متوسط طور پر گیہوں خریدنا ہے. آپ نے گئی دکان میں جا کر کے آپ نے پوچھا کہ گیہوں کیا ہے، تو اس نے 3 قسم کی گیہوں آپ کے سامنے رکھی. آپ کو لینی ہے متوسط گیہوں. آپ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ قیمت ہی کے ذریعے سے. وہ کہے گا ایک گیہوں کی قیمت 30 روپیہ ہے، ایک کی 35 روپیہ ہے اور ایک کی 40 روپیہ ہے. تو آپ کو قیمت ہی کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا کہ جو 30 روپے والی ہے وہ ایک دم لو کوالٹی کی ہے اور جو 40 روپے والی ہے وہ ایک دم اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور جو 35 والی ہے وہ درمیانی چال ہے. تو لہذا قیمت ہی کے ذریعے سے کیا ہے؟ چیز کا شے کا تعین ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو گویا کی قیمت ہی اصل ہوئی اس سلسلے میں، کیونکہ اس نے مطلقاً غلام کہا تھا نا کہ میں ایک غلام کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں. تعین نہیں کیا تھا کہ کتنے ہزار کا غلام یا کس کا غلام. تو ظاہر سی بات ہے اب اس غلام کی تعین قیمت ہی کے ذریعے سے ہوئی تو قیمت ہی اصل ہوئی. تو گویا کہ قیمت ادا کرنا جو ہے یہ قضا نہیں ہے بلکہ یہ ادا ہے. لیکن اصل کے اعتبار سے چونکہ قضا ہے تو اس وجہ سے کہا کہ یہ قضا ہے لیکن شبیہ بالادا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی. فرماتے ہیں کہ شبیہ بالادا میں ادا ہونے ہی کا ثمرہ یہ ہے کہ اس عورت کو جو ہے اس قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. ابھی عورت نہیں کہہ سکتی نہیں تم نے غلام کہا تھا تو غلام کھلا کر کے دو. نہیں، جب قیمت دے رہا ہے تو قیمت لینی پڑے گی کیونکہ یہاں پر غلام کو متعین نہیں کیا تھا. ہاں اگر غلام کو متعین کر دیا تھا تو اب وہ غلام ہی کو لا کر کے دینا پڑے گا، تب قیمت نہیں مانی جائے گی. لیکن یہاں پر غلام کو متعین نہیں کیا تھا، غیر متعینہ غلام تھا، تو اب غیر متعینہ غلام کی تعین قیمت ہی کے ذریعے سے ہوگی. تو گویا کہ قیمت کا ادا کرنا یہ غلام ہی کے ادا کرنے کی طرح ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ عبارت میں لاؤ. کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اگر شادی کر لیا ایک غلام پر جو غیر متعینہ ہے، غیر متعینہ غلام پر شادی کر لیا، کانا تسلیمہ القیمۃ قضاء، تو اس کا قیمت کو تسلیم کر دینا، قیمت کو سپرد کر دینا، یہ ایسی قضا ہے ہوا فی حکم الادا، جو کہ ادا کے حکم میں ہے. یعنی قضا شبیہ بالادا ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہتے ہیں حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت کو جو ہے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. بالکل ویسے ہی کما لو اتاہ بالمسمى، جیسے کہ اگر متعینہ غلام لے آتا تو اس کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا، اسی طرح سے یہاں پر قیمت کو قبول کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قیمت کو قبول پیش کرنا جو ہے گویا کہ غلام کو ہی پیش کرنے کی طرح ہے. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ واضح ہو کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ مہر کے طور پر غیر متعینہ غلام کو رکھے. اگر متعینہ غلام کر دے گا تب جو ہے قیمت دے گا تو پھر وہ قضا ہی ہوگا، خالص قضا ہوگا، شبیہ بالادا نہیں ہوگا. شبیہ بالادا کب ہو رہا ہے؟ جب غیر متعینہ غلام پر نکاح کر رہا ہے تب. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی آپا جان لوگ. جی حضرت جی فرمائیے. صفحہ نمبر 74. جی فرمائیے. یہ والا اعتراض میں ولا یلزم اللہ ھذا ما اذا ابتدى الاسرا سے بھی نہیں، آگے پیچھے کا نہیں، اتنا ہی ترجمہ کے ساتھ چلائیں. صفحہ نمبر 70. اصل میں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو چیز کامل طور پر واجب ہوتی ہے کیونکہ سبب ہی کے ذریعے سے اس کا اثر پڑتا ہے، تو جو چیز کامل طور پر واجب ہوتی ہے تو اس کو ناقص طور پر ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. یہی تعویل پیش کی تھی نا کہ جو ادائیگی سے متصل جو جز ہوتا ہے اسی جز کو سبب مانا جاتا ہے. تو وہ جز اگر کامل رہے گا تو وہ ادا بھی کامل رہے گی، اور وہ جز ناقص ہے تو ادا بھی ناقص رہے گی. اور اسی پر تفریح پیش کی تھی کہ اگر عصر کی نماز آخری وقت میں شروع کیا اور نماز ختم کرنے سے پہلے مغرب کا وقت آ گیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر یہی معاملہ فجر میں ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی علت یہی بتایا تھا کہ
فجر کا آخری وقت وقت کامل تھا، اور جب اس نے کامل وقت میں شروع کیا تو اس کو کامل طور پر ہی ادا کرنا لازم تھا۔ اب جب بیچ میں طلوع فساد کی وجہ سے وقت ناقص شروع ہو گیا تو گویا کہ فساد پیدا ہو گیا، ہے نا۔ تو اب اس پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ بھئی یہی اعتراض، یہی معاملات اس وقت آتا ہے جب کوئی انسان عصر کے کامل وقت میں نماز کو شروع کرے لیکن نماز کو اتنا لمبا کر دے کہ بیچ میں وقت ناقص آ جا رہا ہے نا۔ تو آپ کے قاعدے کے اعتبار سے یہ نماز بھی فاسد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب اس نے کامل وقت میں نماز کو شروع کیا تو جز کامل تھا تو سبب کامل ہوا، تو کامل سبب کے ذریعے سے کامل طور پر ادائیگی لازم ہوئی۔ اب جب وقت ناقص بیچ میں آ جا رہا ہے تو وہی صورت یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، تو عصر کی نماز قضا ثابت ہو جانی چاہیے تھی، فاسد ہو جانا چاہیے تھا، ہے نا، لیکن اس کے باوجود فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتراض تھا بیٹا۔ حضرت ترجمہ صفحہ نمبر سب کتنا بتایا آپ نے سب؟ 74 پہ ولا یلزم علی ھذا سے ولا يلزم على هذا، ہمارے اس قول پر یہ اعتراض لازم نہ آئے کہ اذا ابتدأ العصر في اول وقته، جب کسی بندے نے عصر کی نماز کی ابتدا اول وقت میں کی، ثم مدہ، پھر اس نماز کو اتنا لمبا کھینچ دیا، الى ان غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو نماز فاسد ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ اعتراض لازم نہ کیا جائے۔ کیوں لازم نہ کیا جائے؟ کہتے فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ، اس لیے کہ یہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ کیوں فاسد نہیں ہوتی؟ وجہ بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ لَهُ، اس لیے کہ شریعت نے اس بندے کے لیے بنایا ہے حق شغلی کل الوقت بالأداء، پورے کے پورے وقت کو مشغول رکھنے کا حق، یعنی شریعت نے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ تو اگر چاہتا ہے تو 24 کا 24 گھنٹہ تو میری عبادت میں صرف کر دے، ہے نا، یہ حق شریعت نے دیا ہے نا۔ لیکن انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، تو ان ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نماز کی متعینہ وقت متعین کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پورے کے پورے وقت کو اگر عبادت سے گھیرنا چاہے تو اس کو منع تھوڑی کریں گے، وہ تو اچھی چیز ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ تو کہہ رہے اس لیے کہ شریعت نے اس بندے کے لیے پورے کے پورے وقت کو مشغول رکھنا، ادائیگی کے ذریعے سے مشغول رکھنے کا حق عطا کیا ہے۔ وَجَعَلَ مَا يُتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْفَسَادِ بِالْبِنَاءِ عَفْوًا، تو فساد کا جو حصہ متصل ہو رہا ہے بالبنا، بنا کے ذریعے سے، مطلب جب وہ نماز کو لمبی کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے عصر کی نماز کو، اور وہ فاسد وقت بیچ میں آ جا رہا ہے، تو یہ جو بنا کے ذریعے سے جو فساد کا وقت متصل ہو رہا ہے وہ عفواً، تو وہ معاف کر دیا گیا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِحْتِرَازَ عَنْهُ مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ مُتَعَذَّرٌ، اس لیے کہ اس سے بچنا، یعنی اس فساد سے بچنا، نماز پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی ہم یہ بھی چاہیں کہ عصر کے پورے وقت کو نماز کے ذریعے سے گھیر کر کے رکھیں، اور یہ بھی چاہیں کہ جو ہے اس میں بالکل بھی فساد کا وقت نہ پایا جائے، تو یہ چاہے متعذر ہے، یہ کیا ہے، دشوار ہے، متعذر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ بندے کے وہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، کیونکہ جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے نا۔ سمجھ میں آیا؟ بس جی حضرت، ٹھیک، چلیے خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔